जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हूँ। जैसा कि मशरिक़ वस्ता, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पर लग गए हैं। इस वक्त देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में जो अशिया खुरनोश है, अब अगर हम ग्रोसरी की बात करें, आटा, चीनी, घी, दालों की बात करें, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या उसके वक्त इस वक्त बहरानी सी कैफियत पैदा हुई है। इस हवाले से मेरे साथ करियाना मर्चेंट के जो सदर हैं आरिफ गुज्जर साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। अच्छा सर, आपका पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है मशरिक़ वस्ता में, जो जंग की सूरत हाल है, ईरान इराक और इसराइल की जो जंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेट्रोल की मसनूआत जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। तो अब फिर गवर्नमेंट की जानिब से अंदिया दिया गया। कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खिताब किया था, कौम को इत्मीनान में लिया था। उन्होंने बताया था कि पेट्रोल की कीमतें एक दो रोज़ तक मज़ीद बढ़ेंगी। पहले 223 रुपये, 323 रुपये, अब मज़ीद 400 रुपये तक जा सकती हैं। तो सर आपको क्या इफेक्ट देख रहे हैं? आप पूरे लाहौर के करियाना मर्चेंट के सदर हैं, तो आप किस तरीके से सारे मामला को, डिपार्टमेंटल स्टोर को, ये ग्रॉसरी को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अशियाए ज़रूरिया हैं उसमें सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपका पेट्रोल 55 रुपये बढ़ गया है तो वो इस वजह से कीमतें ज़्यादा बढ़ गई होंगी, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी अजनास सारी बाहर से आती हैं। जितनी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं हमारी, वो सारी चीज़ें तकरीबन 12 से 15% बढ़ चुकी हुई हैं। एक दिन में जब 55 रुपये आपका तेल बढ़ा था तो घी ऑयल की कीमतें 6 से 15 रुपये पर केजी महंगी हो चुकी हुई थी। घी ऑयल पे बात करते हैं, हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे। हम पहले करते हैं कुकिंग ऑयल है किसी भी कंपनी का, XYZ। घी की बात करें, वो भी XYZ किसी कंपनी का, तो उसमें क्या डिफरेंस है? 55 रुपये बढ़ने से पहले जब 268-70 रुपये तेल था, तो उस वक्त क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन देख रहे हैं? सिर्फ अगर आप 5 दिन की बात करें तो उसमें घी ऑयल की कीमतों में इतना इजाफा हुआ है कि एक गाड़ी के ऊपर 20,000 रुपया पेट्रोल की वजह से महंगा हुआ है। वो घी ऑयल की कीमतों का अगर मुवाजना किया जाए तो घी जो 440 था, जो दर्जा सोम आप उसको कह सकते हैं, तो वो दर्जा अव्वल, दर्जा सोम, दर्जा जी ये 3 कैटेगरी डिफाइन की हुई हैं कि अगर जो 440 था वो 460 से 470 हो चुका हुआ है। जो दर्जा अव्वल की कीमत अगर कहें तो वो 530 से 560 रुपये पर केजी हो चुका हुआ है। ऑयल की कीमतें देखी जाएँ तो वो भी 20 से 30 रुपये पर केजी पर लीटर बढ़ चुकी हुई हैं। तो अगर यही हाल रहा, एक तो आपका पेट्रोल बहुत महंगा होने जा रहा है, और दूसरा ये कि आप बाहर से मंगवाते हैं घी ऑयल की कीमतें इसलिए महंगी होगी। तो ये अंदाज़ा किया जा रहा है, कंपनियों ने इंदिया दिया है कि तकरीबन ये इसी हफ्ते में 100 रुपया पर लीटर महंगा हो जाएगा। घी की कीमतों की बात की जाए तो घी भी तकरीबन 100 रुपया पर केजी महंगा हो जाएगा, जो एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि घी और कुकिंग ऑयल वो 100 रुपये महंगा होने जा रहा है। अगर फिर मज़ीद कीमतें बढ़ती हैं, जैसा कि ओगरा की जानिब से एक समरी जा चुकी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तो उसमें 73 रुपये प्लस पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। तो अगर 400 रुपये लीटर हो जाता है पेट्रोल, तो उसके बाद एक जो है एक शोर होगा महंगाई का। तो इसी सिलसिले में सर अगर हम बात करें, जैसा कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं, चाहे वो आटा है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो घी है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो जो भी है शय ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं। वो खाएंगे तो इंसान ज़िंदा रहेगा। तो इसी सिलसिले में अगर हम दालों की बात करें, आटे की बात करें, चीनी की, तो वो क्या पोजीशन, किस पोजीशन पे है? अगर दालों की बात करें तो आप इस मौजू पे बात कर रहे हैं कि कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ना इतना ख़तरनाक नहीं है, और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपकी चीज़ें 80-90% आप बाहर से मंगवाते हैं। सिर्फ अजनास की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास अपना सिर्फ चावल है और चीनी है, इसके अलावा जितनी दालें हैं वो बाहर से आती हैं। सिर्फ एक दिन में 600 से 900 रुपये पर केजी दालें महंगी हो गई थी। महंगी चीज़ें भी आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इशू ये होना है कि माल आपके पास नहीं होना। आपके पास माल सिर्फ 10 से 15 दिन का स्टॉक है अजनास का, और यही हाल आपके पास घी ऑयल का जो स्टॉक है वो 1 मंथ का स्टॉक है। 1 मंथ के बाद आपको सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है वो ये है कि आपके पास स्टॉक नहीं है। अगर स्टॉक नहीं है, क्योंकि आप इंपोर्ट करते हैं, ना घी ऑयल आपके पास होना है, ना अजनास आपके पास होना है, और इसके अलावा भी जितनी चीज़ें आप दुबई के रास्ते इंपोर्ट करते थे, जैसे मसाला जात को तो पर लग चुके हुए हैं कि वही एक सिर्फ मैं बात करता हूँ उसकी आलू बुखारे की। आलू बुखारा 650 रुपये केजी था, अब 24 रुपये किलो हो चुका हुआ है। तो 600 वाली चीज़ 2400 में हो चुकी हुई है।
تو یہ تو ابھی برداشت کیا جا رہا تھا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اگلے 10-15 دن کے اندر اگر جنگ بند نہ ہوئی تو آپ کے پاس کسی قسم کی کھانے کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ شارٹ ہو جائیں گی۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی تو آپ نے بہت بڑی الارمنگ پوزیشن بتائی ہے اس وقت، ہماری حکومت کو فوری طور پر اس کو سدباب کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت ساری ایسے اجناس ہیں جو غیر ملک سے منگوائی جاتی ہیں، اگر وہ آنا بند ہوگی، جیسا کہ آپ کو پتا تفصیل کا نظام بند ہو چکا ہے، ایئر اسپیس بند ہے، اور اس کے علاوہ بحری جہاز جو ہیں جہاں سے مال آ رہا ہے وہ بھی بند ہو چکے ہیں، تو اسی سلسلے میں سر اب کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا حکمت عملی؟ آپ ظاہر پریزیڈنٹ ہے، صدر ہیں پورے لاہور کے، آپ کریانہ مرچنٹس کو دیکھتے ہیں، تو کیا آپ نے پورے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا حکمت عملی تیار کی ہے آپ نے؟ دیکھیں، ہم نے تو پرسوں اجلاس بلایا ہے ریٹیلر کا، تاکہ یہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جائے کہ کسی قسم کی کوئی چیز سٹاک نہیں کرنی، ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد پہلا اجلاس ہمارا جو پرسوں ہو رہا ہے رات کو، اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ اس کو ہول سیل مارکیٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ کے کوئی بھی نمائندہ اس معاملے میں آگے نہیں ہے کہ تاکہ وہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ، سٹیک ہولڈر، ریٹیلر اور ہول سیلر مل کے اس چیز کو انشور کروائیں کہ تاکہ کوئی چیز ہولڈنگ نہ ہو آپس میں مل کے۔ تو اگر یہ چیزیں ہولڈ نہیں کرتا، کوئی بھی بندہ سٹاک نہیں کرتا، تو امید ہے کہ پھر ایک منتھ آپ تک کا ہم کہنے چلا کا سکیں گے۔ مقصد ہے کہ جو بلیک مافیا اگر متحرک نہیں ہوتا تو یہ معاملات سموتھ چلتے رہیں گے، اگر بلیک مافیا متحرک ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سارا، آپ دیکھیں نا، کو پیرا بھی بنائی گئی ہے، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی اس پہ اوپر ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی خصوصی طور پر احکامات دیے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلیک مافیا جو ہے، یہ سٹاک کرنے والا جو مافیا، یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ باہر نہیں نکلتے۔ آپ پیرا فورس کی کارکردگی دیکھ لیں، انتہائی ناقص ہے۔ جو دوسرے جتنے بھی آپ نے فورس بنائی ہیں، صرف یہ چیزیں کر لی ہیں کہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں انہوں نے گاڑیوں میں پیسے کھائے ہیں یا دوسری چیزیں کھائے ہیں، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کیے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ عوام کے لیے کوئی کام کیا ہو، کہ جتنی دیر تک سرکار خود نہیں باہر آتی، سٹیک ہولڈر کے ساتھ نہیں ملتی، یہ چیزیں نہیں آپ کا سٹاک کہنے ہو کو سر، سکتی۔ جب تک سرکار خود سخت ایکشن نہیں لیتی اس وقت تک یہ کام معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا، پیٹرول تو مہنگا ہونے جا رہا ہے، اب مجھے بتائیے گا، آپ ظاہر ڈپارٹمنٹل اسٹور چلا رہے ہیں، آپ روزانہ سینکڑوں آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں، ہزاروں کسٹمر آتے ہیں، آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ تقاضا یہ بحث نہیں کرتے، یہ چیز میں صبح یہ لے کے گیا تھا، آج یہ لے کے، کہ کس طرح کا آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک چبھتا ہوا سوال ہے، کہ تکلیف دہ سوال ہے۔ حقیقت ایسا ہے کہ کسٹمر اب یہ ہے کہ تین دفعہ بل بنواتا ہے، کہ اگر اس کا بل 6,000 یا 8,000 یا 10,000 بنا ہے تو پھر دوبارہ نکالتا ہے کہ یار آپ 6,000 تک کر دیں، یار آپ 4,000 وہ تک کہتا کر دیں۔ ہوگا پہلے میرا 3,000 بل بنتا، اب 6,000 بن رہا ہے۔ جی بالکل یہی چیز ہے کہ وہ حالانکہ اس نے کوئی اس میں لگژری آئٹم نہیں رکھی، وہ چیزیں رکھتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور جو حقیقتاً ایسا ہے کہ کم سے کم روٹی تو اس نے کھانی ہے نا بندے نے۔ تو ہمیں بھی بڑی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کا بل پچھلی دفعہ اگر 4,000 بنا تھا تو آج 6,000 بن گیا، وہ 2,000 روپیہ وہ کہاں سے لے کے آئے گا؟ اس کا بجٹ ڈسٹرب ہوا ہے۔ عوام کے لیے سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بائنگ پاور ختم ہو چکی ہوئی ہے، جتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ قوت خرید آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ سر مجھے بتائیے گا، اب چینی کی اگر بات کی جائے، چینی کی یا آٹے کی بات کی جائے، تو وہ کس پوزیشن میں اس وقت سٹے کر رہے ہیں، چینی اور آٹا جو ہے؟ چینی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، کیونکہ آپ کی چینی باہر نہیں جانی، آپ کی لوکل پروڈکٹ ہے۔ چینی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، آٹے کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، یہ اور چاول کی قیمت نہیں بڑھیں گی۔ یہ تین چیزیں آپ کی اپنی ہیں، اور جو چیزیں یاد رکھنا کہ ایکسپورٹ آپ کر رہے تھے وہ چیزیں مندی ہو جائیں گی، جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو آپ کی لوکل ہیں اور آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہیں، لیکن ایکسپورٹ نہیں اس وقت پوزیشن، تو اس لیے آٹا، چینی اور چاول جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گے۔ اچھا سر، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اب آپ کے پاس ظاہر ہے کسٹمر تو آتا ہے، ہر بندے کو پیٹ لگا، اس نے روٹی تو کھانی ہے، یہ چیزیں استعمال ہونی ہے، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، چاہے پیٹرول 400 کا ہو جائے، چاہے پیٹرول 1,000 کا ہو جائے، کھانا پینا تو ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اسی سلسلے میں جو آپ کو پرابلمز آ رہی ہیں، آپ جو مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اب جو دالیں ہیں وہ دیگر اجناس جو ہیں وہ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، اگر وہ آنا بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر معاملات کافی ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جی اس میں ایک تو جو
دالیں وغیرہ ہیں یہ آپ باہر سے منگواتے ہیں. دوسرا بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہے جس کا خام مال آپ باہر سے منگواتے ہیں, پیکنگ ہمارے ادھر آگے ہوتی ہے. تو خام مال بھی جب نہیں آنا, وہ پیکنگ کہاں سے آنی ہے؟ دالیں اگر باہر سے نہیں آتی تو ہمارے پاس یہ چیزیں شارٹیج 100% ہو جانی ہے, کیونکہ جن ملکوں کے پاس یہ اجناس وغیرہ یا اپنی پروڈکٹ ہیں ان کے لیے پٹرول اتنی پرابلم نہیں ہے. آپ پٹرول کا کچھ نہ کوئی تو حل نکال لیں گے, جیسے شباز شریف صاحب نے کہا کہ 50% ہم جو ادارے ہیں رات کو ختم کیا جا رہا ہے, اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پٹرول استعمال نہیں کرتے, گاڑیاں نہیں چلاتے, آپ نے کھانا تو کچھ ہے کہ نہیں. ہمارے پاس کھانے والی چیزیں جو امپورٹ کرتے ہیں, سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ ہماری زراعت نہیں ہے, تو کل کو ہم کھانے والی چیزیں کہاں سے لیں گے؟ اچھا سر, آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, آپ سے بلکہ میسیج لینا چاہوں گا. آپ کریانہ مرچنٹ کے صدر ہیں پورے لاہور کے, تو مجھے بتائیے گا کوئی پیغام آپ اپنی کمیونٹی کو, جو اس وقت آپ کا کسٹمر ہے, جو خریدار ہے آپ کا, جو یہاں پر اشیاء ضروریہ روزانہ کی بنیاد پر خریدنا آتا ہے, ان کو کیا پیغام دیں گے, اور اپنی جو کمیونٹی ہے ان کو کیا پیغام دیں گے, اور گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت پنجاب کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے, یہ نہ اس وقت بیٹھیں جب ہاتھ سے یہ ساری چیزیں پانی گزر جائے, سر سے پانی گزر جائے, پھر جا کے آپ دیکھیں گے پھر ہم نے ان کے اوپر سختی کرنی ہے. اپنی عوام کے اوپر کتنی سختی کرنی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں سب سے زیادہ زور دوں گا اپنی کمیونٹی کے اوپر کہ کسی قسم کی کوئی چیز آپ سٹاک نہ کریں, ہولڈنگ نہ کریں. جو چیزیں ہیں اس کو کوشش کریں کہ ریٹ نہ بڑھنے دیں, عوام تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے. اور عوام کو بھی یہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی چیز کی ضرورت ہے آپ اتنی ہی خریدیں, تاکہ دوسرے کو بھی یہ چیزیں خریدنے کا ایک موقع مل سکے. یا جو وہ چیزیں جو لگژری آئٹم استعمال نہیں کر سکتے, کم سے کم وہ کھانے والی جو چیزیں ہیں وہ لے سکیں. جی بالکل, میرے ساتھ جگہ پر جو صدر تھے کریانہ مرچنٹ کے عارف گجر صاحب, ان کی جانب سے بہت ہی اہم باتیں کی گئی ہیں. خاص طور پر جو اجناس کی بات کی جائے, اگر میرا کیمرہ مین آصف دکھا سکے تو جو دالیں ہیں, یہ دالیں جو ہیں یہ باہر سے امپورٹ کی جاتی ہیں, باہر سے منگوائی جاتی ہیں. اگر پیٹرول 100 روپے کا بھی ہو جاتا ہے, یا 400 کا بھی ہو جاتا ہے, یا 1000 کا بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ چیزیں باہر سے آتی ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکومت کو کوئی ایسی حکمت عملی طے کرنی پڑے گی, تاکہ جو آئندہ آنے والے دن ہیں وہ لوگوں کو اشیاء ضروریہ مہیا ہو سکے. لیکن اس وقت ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے, لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی یہ حق ہے, وہ بھی اپنے گھروں میں سٹاک نہ کریں, بلکہ حکومت کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں. جیسا کہ کریانہ مرچنٹ کے جو صدر تھے, ان کی جانب سے بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی ضرورت کے تحت اشیاء ضروریہ خریدیں, نہ کہ وہ اپنے گھروں میں سٹاک وافر مقدار میں سٹاک کرنا شروع کر دیں. تو اس سلسلے میں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو آٹا, چاول, چینی ہے, اس میں جو ہے وہ بحران نہیں ہو سکتا, اس میں بحرانی کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی, لیکن یہ دوسری جو اشیاء ضروری ہیں اس میں بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. تو اسی سلسلے میں جو حکومت کی جو حکمت عملی ہے, حکومت کی جانب سے ڈی سی لاہور کمشنر اور اس کے علاوہ جو دیگر ادارے بنائے گئے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں, لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی یہ فرض ہے, وہ بھی اس حوالے سے بھرپور طریقے سے حکومت کے ساتھ عوام کو چاہیے, جو ڈپارٹمنٹ سٹور ہیں, جو دکاندار حضرات ہیں, جو اشیاء ضروریہ بیچتے ہیں, ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں, تاکہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بحران سار اٹھا رہا ہے, جو اس کی شدت بڑھ رہی ہے, اس پر قابو پایا جا سکے. جی.